8 मार्च औरतों का आलमी दिन के तौर पे मनाया जाता है और ये दिन 1909 में पहली दफ़ा मनाया गया। उससे पहले भी ऐसे हुआ कि ख़वातीन ने एक मुज़ाहरा किया, एक जुलूस निकाला, एक रैली निकाली। उस रैली पे पथराव किए गए क्योंकि उन ख़वातीन ने अपने हकूक़ की बात की थी, उन्होंने अपने हक़ के लिए बात की थी और हक़ ये था कि जो उनसे मज़दूरी ली जाती थी वो 16 घंटे की थी और उनको जो उजरत दी जाती थी वो बहुत कम थी। उस मुज़ाहरे और उस सारी रैली के ऊपर जो तशद्दुद किया गया उसमें 134 ख़वातीन हलाक भी हुई थी। आज की ख़वातीन ने फिर उन्हीं ख़वातीन को याद करने के लिए ये दिन मनाना शुरू किया। आज एकेडमी ऑफ लेटर्स में एक तकरीब थी जिसका उन्वान आप पीछे देख रहे हैं कि अहले कलम कॉन्फ्रेंस जो थी ख़वातीन का एक सेमिनार था और मुशायरा भी था। हमने इसको देखा। आइए ख़वातीन से बात करते हैं, वो आज के दिन के हवाले से क्या कहती हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नौरीन तलत उरूबा साहिबा। आपका एजाज़ ये भी है कि पहली नात की जो किताब थी उस पर भी सदारती अवार्ड मिला और मुसलसल 3 किताबों पर आपको सदारती अवार्ड मिला। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद की शायरा को ये एजाज़ हासिल है। लेकिन आज हम बात किताबों से ज़्यादा आज के दिन के हवाले से करेंगे। आज का दिन 8 मार्च हर जगह मनाया जाता है। आप क्या समझती हैं कि इसकी अहमियत और या ये जो नारेबाजी और ये सारी चीज़ें हैं ये होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहती हैं? देखिए, ये दिन 1909 से शुरू हो रही है इसकी तारीख़, जब अमेरिका में पहली दफ़ा ख़वातीन का ये दिन मुनक़्क़िद हुआ। उसके बाद चलते चलते इसने एक फ़ेमिनिस्ट मूवमेंट की शक्ल 1967 में इख्तियार की और 1977 में यूनाइटेड नेशंस ने इसे हर साल औरतों के आलमी दिन के मौके पर उसके तौर पर मनाने का ऐलान किया। मैं समझती हूँ कि मग़रिब को देर से ख़बर हुई। हम बहुत खुशनसीब हैं कि 1400 साल से भी पहले जब पहली वही नाजिल हुई तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़बर से हज़रत खदीजतुल कुबरा को आगाह करके औरतों का मकाम इतना बुलंद कर दिया कि मग़रिब की औरत उस तक पहुँचने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की ताज़ीम के लिए उठकर खड़ा होना, उन्हें माथे पर बोसा देना, घर के काम काज में अपनी बेगमात के साथ शरीक रहना, ये वो काम हैं जहाँ कोई भी मुआशरा ख़वातीन को बराबरी के वो हकूक़ नहीं दे सकता जो हमारे दीन ने दिए। लेकिन खैर, आलमी सतह पर ये दिन मनाया जाता है, ज़रूर मनाया जाना चाहिए। खुशियों पर हमारा हक़ है और मुनासिब लबो लहजे में, बेहतर अंदाज में अपने ख़यालात का इज़हार जिस तरह भी किया जाए बहुत अच्छा है। लेकिन हया के पर्दों को चाक करना, बदतमीज़ाना जुमले कहना, मर्दों पर आवाज़ें कसना, ये मर्द जिसे आप अपने से नीचा गर्दान रहे हैं, कहीं आपका बाप है, कहीं आपका भाई है, आपका मददगार है, आपका निगरान है, आपकी हिफाजत करने वाला है, तो कहीं पर भी उसकी तज़लील का पहलू ना निकालें और अपनी बात कहें, सलीके से कहें, शऊर से कहें। ये हर खातून का हक़ है और उसे हासिल रहना चाहिए। 8 मार्च हम हर साल को मनाते हैं और काफ़ी सालों से मना रहे हैं। हमें ये देखने की ज़रूरत है कि एक हमें प्लेटफॉर्म तो मिल जाता है एक अपनी बात रजिस्टर कराने का, लेकिन असल चीज़ ये है कि इसको एक दिन समझकर मनाकर भूल ना जाया जाए, बल्कि ये देखा जाए कि पिछले साल हमने क्या रिज़ॉल्व किया था कि हम ख़वातीन के लिए, अपनी बहनों के लिए, बेटियों के लिए, माँओं के लिए हम क्या करेंगे, और फिर उसके बाद अगले साल हम उसका इरादा करें और ये देखें कि हमने जो सोचा था, जो हमने अपने आप से वादा किया था, क्या हम वहाँ पहुँच पाए। और हम यहाँ पे जब बात करते हैं ख़वातीन के हकूक़ की, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए बीइंग मुस्लिम्स, ख़वातीन को जो हकूक़ इस्लाम ने दिए, जो कुरान ने दिए, सीरतुन नबी को आप फॉलो करें तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर को बिछाकर अपनी बेटी फ़ातिमा ज़हरा के लिए जब खड़े हो जाते थे उनके इस्तकबाल में, तो इससे ज़्यादा इज़्ज़त कौन सा मज़हब है जो ख़वातीन को देता है। हज़रत खदीजतुल कुबरा जिन्होंने
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی نازل ہوئی تو سب سے پہلے ان کے اوپر یقین کیا، ان کو ری ایشورنس دی اور ان کے ساتھ کھڑی ہوئیں حضرت زینب، جنہوں نے کربلا میں وہ لیڈرشپ کا رول ادا کیا کہ آج ہم سب کے لیے وہ ایک مثال ہیں۔ تو ہمیں ویسٹ کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے حقوق کے لیے، اپنے فرائض کے لیے ہمیں اپنے بیس کی طرف، اپنی ہمیں بنیاد کی طرف، اسلام کی طرف واپس آنے کی ضرورت ہے۔ کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ جو کہ ٹیکنالوجی کے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ہمارے اس پیغام کو یا اس کوشش کو، جس میں آج مختلف طبقہ فکر کے لوگ موجود تھے، جس میں خاص طور پر خواتین جو ہے، یوم خواتین کے حوالے سے انہوں نے اپنے مشاہدات، تجربات اور اہل قلم خواتین نے جو ہے جو ان کا کنٹریبیوشن ہے اس کو اجاگر کیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کے دن منانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک نئی کمٹمنٹ کے ساتھ، ایک نئے ارادوں کے ساتھ، اور جو کمی کوتاہیاں ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں یا جو سماجی مسائل جو ہے وہ ہماری خواتین فیس کر رہی ہیں، اس میں جو ادب اور ادیب کا کردار ہے اس کو نہ صرف اجاگر کیا جائے بلکہ اس کو مزید اس طرف جو ہے وہ راغب کیا جائے کہ وہ ان چیزوں پر توجہ دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ آج جب مقالے پڑھے گئے تو تیسری صدی یعنی قبل مسیح سے، تیسری قبل مسیح سے جو ہے انہوں نے اپنی ہسٹری کو بیان شروع کیا کہ کس طرح جو ہے وہ مراحل سے نکلتی ہوئی، پھر 14ویں صدی، پھر 15ویں صدی، پھر اس کے بعد 20ویں صدی، 21ویں صدی میں دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان ہمارا کئی حوالوں سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے مختلف صوبوں میں، وہ خیبر پختونخوا کی خواتین ہوں، سندھ کی خواتین ہوں، پنجاب کی خواتین ہوں، یا جو ہے وہ گلگت بلتستان کی یا کشمیر کی یا بلوچستان کی، تو کسی بھی صوبے میں آپ دیکھیں کہ وہ اہل قلم خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن ذہنی اعتبار سے ہمارے مرد اور خاتون میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق صرف ہے پلیٹ فارم مہیا کرنے کا، فرق صرف ہے وسائل کا۔ اور ایک آدمی ادبیات کی یہ چھوٹی سی کوشش تھی، پورے پاکستان میں مختلف تنظیموں نے، مختلف انجمنوں نے، مختلف جو ہے وہ طبقہ فکر کے سماجی سیاسی تنظیموں نے جو ہے وہ اس پلیٹ فارم جو ہے وہ آج کے دن کے حساب سے ان کو مہیا کیا۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ سال کے 365 دن ہی خواتین کے دن ہیں، کیونکہ کوئی بھی مرد اگر کسی منزل پر یا کسی رہبر کی حیثیت سے آگے موجود ہے تو وہ بھی کسی خاتون کا ہی بیٹا ہے۔ اسی لیے ہر دن خواتین کا دن ہے، ہر دن خاتون کا دن ہے۔ ہماری دعائیں، نیک تمنائیں پاکستانی خواتین، دنیا بھر کی خواتین کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم بھی خواتین کے ہی بچے ہیں۔ اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوسائٹی کی بہتری، سوسائٹی کی ترقی خواتین کی ترقی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب تک ہم ان کو مواقع فراہم نہیں کریں گے تب تک ہم دنیا کی خوبصورتی کو تیزی سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو، ہم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنی بہنوں کو، ہم اپنی بچیوں کو جو ہے وہ تمام مواقع فراہم کریں جو کہ مرد حضرات کو فراہم ہیں۔ خواتین کا جو دن منایا جا رہا عالمی دن، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم خواتین، جیسے میں نے میرا مقالہ آپ نے سنا ہوگا، اس میں نے یہی عرض کیا ہے کہ ایک مسلمان عورت ہونے کے ناطے میں سمجھتی ہوں کہ جتنی تحفظ، جتنی عزت، جتنا تحفظ اور جتنی آزادی ہمیں ہمارے معاشرے میں ملی ہے، اتنا اس سے زیادہ کی جو ہے نا بربادی ہے، آزادی نہیں ہے، بربادی ہے۔ اور ہمیں بہت خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم اس رسول کی امت میں سے ہیں۔ ہم تو خیر سادات ہیں، ہم تو ان کے آل میں سے ہیں الحمدللہ، کہ جنہوں نے اپنی بیٹی کو وہ احترام دیا کہ جس کی وہ لائق تھی، وہ ان کے احترام میں اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے ہمارے رسول، اور ان کی اس خاندان نے دین اسلام کو بچایا۔ ایسا ہی ہے، چاہے وہ بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہوں، چاہے ان کی بیٹیاں بی بی زینب و کلثوم صلوات اللہ علیہا ہوں، چاہے ان کی پوتی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا۔ تو ہمارے دین اسلام نے ہمیں بہت زیادہ آزادی دی۔ آج کا یہ جو دن یہاں منایا جا رہا ہے اکیڈمی آف رائٹرز میں، اور زیادہ تر خواتین نے جو باتیں کی اچھی کی ہیں، انہوں نے یہی کہا کہ بھی ہمیں جو ہے ملنا چاہیے، مقام ملنا چاہیے، اور تو میں سمجھتی ہوں یہ مقام تو ہمیں پہلے سے ملا ہوا، 1400 سال پہلے سے ملا، مزید کیا ہمیں ملے گا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس مقام کا تعین اگر کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ تعین تو ہم نے خود ہی کرنا نا۔ عورت کو عزت چاہیے، عزت سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز عورت نہیں مانگتی۔ عورت دیکھیں، مرد کے بارے میں کیا کہوں، کیونکہ مرد بھی کوئی دوسری خلائی مخلوق تو ہے نہیں۔ مرد جو ہے وہ بھی ہمارا باپ بھی مرد تھا، ہمارا بھائی بھی مرد ہے، ہمارا بیٹا بھی مرد ہے۔ تو ہم لوگ مردوں کو ایسے بالکل الگ سے اور عورتوں کو الگ سے خانے میں
کیوں تقسیم کر رہے ہیں؟ عورت ہے یا مرد ہے، انسان ہے، ایسا ہی ہے نا. تو میں یہی کہوں گی کہ ہم اس جو الگ الگ کرنے والی جو سازش ہے نا، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. بے شک دن منائیں، عورتوں کے دن منائیں، مردوں کے دن منائیں، بچوں کے دن منائیں، ماؤں کے دن منائیں، لیکن یہ سارے دن ہیں ہی جو ہے ہمارے، ایسا ہی ہے نا. اور ہمیں میں تو یہی کہوں گی ایک شاعرہ ہونے کے ناطے کہ میری شاعری میں بھی آپ کو یہی نظر آئے گا کہ ہمیں جتنی آزادی دی گئی ہے اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. آج کے دن کی اہمیت ہے تو اس کے دن کی اہمیت سے تو ہم انکار نہیں کرتے. اور یہ بھی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہ شاید بات کی کہ فیمنزم یا فیمنسٹ تحریک جو ہے وہ جس بھی سوسائٹی میں ہو وہاں کے کلچر اور وہاں کی اقدار کے مطابق ہی چلے گی تو ہی کامیابی حاصل کرے گی. ایک چیز. دوسری بات، جہاں تک بات آپ نے نعروں کی تو اس سلسلے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم کسی کے مطالبے سے یا کسی کی آرا سے متفق ہوں یا نہ ہوں، اس کو سننا ضرور چاہیے. تو اسے ہمیں سنیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری سوسائٹی میں کوئی اور آرا جو ہے وہ کیا ہے. جب تک ہم دوسرے کی رائے کو سنتے نہیں ہیں تو اس وقت تک ہمیں برداشت نہیں پیدا ہوتی. تو انٹالرنس جو ہے وہ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم دوسری کی رائے یا دوسری آواز سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. جس دن ہم نے دوسری آواز سننے کے لیے تیار ہو گئے اس دن ہمارے سوسائٹی میں ٹالرنس یا جس کو ہم برداشت کہتے ہیں وہ اسی طریقے سے پریویل کرے گا جو کہ ہمارا خاصہ ہے، ہماری سوسائٹی کا، ہمارے تہذیب کا، ہمارے کلچر کا حصہ ہے برداشت کرنا. اسی وجہ سے ہماری جو برصغیر کی خاص طور پہ اور پاکستان جس علاقے موجود ہے صوفیہ کی سرزمین ہے، اس سرزمین کی خوبی یہی ہے کہ یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو برداشت کر کے مل جل کے رہنے کے عادی. خواتین ڈے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے، میں تو خیر ایک دن کو نہیں مانتی کہ یہ خواتین کا دن ہے، خواتین کو تو سارے دن ہے، اور لیکن اسپیشلی اس دن کے حوالے سے میں مردوں کے لیے ایک پیغام دینا چاہوں گی. مطلب میں بذات خود مردوں سے بہت خوش ہوں، اور ہمیں ان لوگوں نے عزت، احترام، ایک چھت، ایک چھاؤں دی ہے، تو میں کبھی بھی ان کے خلاف نہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے مردوں کو، ہمارے پورے معاشرے کو سلامت رکھے، اور خواتین کی جو عزت لینا چاہتی ہیں ان کو عزت ملتی ہے، اور جو نہیں لینا چاہتی ان کو نہیں ملتی. آج کے دن کے حوالے سے میں خواتین کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو ڈسپلے کرنا بند کر دیجیے. آپ کب تک کچن سے میٹھے اور نمکین کی ٹرالی گھسیٹ کے ڈرائنگ روم میں لائیں گی اور بیچی جائیں گی، خریدی جائیں گی، اور اس کے بعد اگر آپ بیٹا پیدا کریں گی تو رانی بن جائیں گی، اور بیٹی پیدا کریں گی تو اس کے بعد کوئی چولہا پھٹ جائے گا اور آپ راکھ بن کے ملیں گی. اپنے آپ کو پہچانیے، اپنے آپ سے پیار کیجیے. آپ بہت بڑے بڑے بالوں اور بہت خوبصورت آنکھوں کے علاوہ ایک اچھی روح ہیں، ایک دل ہیں، ایک دماغ ہیں، مٹی ہے، ہوا ہیں، آندھی ہیں. اپنے آپ کو پہچانیے اور لوگوں کو اپنے آپ کی پہچان کرائیے. مرد حضرات کے لیے ایک پیغام ہے کہ آپ لوگ جو وومنس ڈے پہ اور مدرس ڈے پہ اپنی بیویوں کے لیے، اپنی گرل فرینڈس کے لیے بہت بڑے ڈنر کا اہتمام کرتے ہیں، بہت خوبصورت خوشبوئیں لاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے ہیں، آپ صرف اتنا کیجئے کہ جو وومنس ڈے ہے 8 مارچ، اس دن ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا آپ بنا لیجئے اور اپنی بیگم کو کھلا دیجئے. میرے خیال سے اس سے بہتر خراج عقیدت، ٹریبیوٹ ٹو وومن کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. ویسے تو ہر دن عورت کا دن ہوتا ہے، لیکن 8 مارچ جب اسپیشلی عورتوں کا دن منایا جاتا ہے تو اس میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کسی طرح بھی مردوں سے پیچھے یا اس سے کم نہیں ہے. اس کا ایک اپنا مقام ہے. عورت جو ہر روح میں ہے، ماں ہے، بیٹی ہے اور بیوی ہے، اور اس کی ذہانت سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے. عورت ذہین ہے اور وہ اپنے ڈیسیژن بہت اچھے طریقے سے اور بہت اچھے عہدوں پہ جو ہے وہ عورتیں فائز ہیں، اور وہ کسی طرح بھی مردوں سے کم نہیں ہیں. اس لیے اس دن کو منانے کا شاید یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو سیٹسفائی سمجھتی ہے کہ 1 سال بعد ان کا دن ہے، آزادی کا دن ہے، اور وہ اپنی یعنی مرد خاموشی سے بیٹھے ہیں اور عورت باہر نکلے گی اور وہ اپنے آپ کو منوائے گی. علامہ اقبال جو حکیم الامت کہلاتے ہیں، آخر انہوں نے بھی کہا کہ وجود زن سے تصویر کائنات میں رنگ، اور اللہ کی ذات نے ہی جب یہ کائنات بنائی ہے تو مرد اور عورت دونوں کو اس کا حصہ قرار دیا، لہٰذا دونوں ایک دوسرے کا جز ہیں. تو اس دن کے حوالے سے یہ ہے کہ خواتین میں جوں جوں شعور بیدار ہوا ہے اور بیداری کی طرف انہوں نے اپنا قدم بڑھایا ہے، تو ہر شعبہ زندگی میں اس نے اپنے قدم کو رکھا اور اپنے آپ کو منوانا چاہا اور منوایا ہے. تو اس لیے ویسے تو سب کہتے ہیں کہ چونکہ 365 دین ہی خواتین کے ہیں کہ خاتون کو ہر حال میں
محنت کرنا پڑتا ہے, اپنے گھر کو بھی محنت سے چلاتی ہے, اپنے بچوں کو محنت سے پالتی ہے, اپنے شوہر اپنے تمام رشتوں کو لے کر چلتی ہے, لیکن پھر معاشرے میں اس کی یہ حیثیت کہ وہ جو اس کی شخصی اور انفرادی جتنی صلاحیتیں جو اس کو خالق کائنات نے دی ہیں ان کو پس پشت نہ ڈال دیا جائے, بلکہ اس کو اگر تعلیم کا حق ہے تو اسے تعلیم کے لیے آگے آنے دیا جائے. تعلیم حاصل کر چکی ہے, اعلیٰ یونیورسٹیاں بھی اس کے اختیار میں ہوں, اسے یہ حقوق دیے جائیں. ہم سے پہلے کتنی خواتین نے یہ کوشش کی ہے کہ خواتین کے لیے یہ راستہ ہموار کریں, اور اب ہم جو ہے اتنے حقوق جو پا چکے ہیں, ہمیں ہمارے والدین نے ہر طرح کی یونیورسٹیوں میں بھیجا, تعلیمیں دلوائی ہیں, جس طرح سے خواتین آگے آ رہی ہیں, اور پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح آگے بڑھ رہی ہیں. تو یہ اس طرح سے تھوڑا سا یہ شعور بیدار کرنا کہ ان علاقوں میں جو دیہی علاقے ہیں جہاں آج تک بھی عورت پس رہی ہے, جہاں آج تک بھی بچیوں کو اتنی تعلیم دلانے کا شعور نہیں ہے, یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے تاکہ ایک آواز اٹھا کر جب تمام خواتین ایک یعنی کہ پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائیں گی, آواز اٹھائیں گی, یہ آواز ان تک محروم اور محکوم لوگوں تک پہنچے گی, اور وہ جب اپنے لیے راستہ تلاش کریں گے تو پھر ہمیں ایسے مثال کے طور پر ان تمام عورتوں کو دیکھ سکیں گے جو ان سے بلند ہیں اور ان راستوں پر چل کر آئے ہیں. ہمارا معاشرہ جیسے ایک کلوزڈ سوسائٹی ہے, تو اس کے لیے انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اگر عورتوں کو آزادی مل گئی تو وہ یہ نہ ہو کہ وہ ہمارے کسی کام کی ہی نہ رہیں, یا آوارہ ہو جائیں, یا مطلب خاندان کی عزت اور غیرت کے جو مسائل ہیں وہ سارا جب لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ وہ جو سارے مسائل جو ہائی لائٹ کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر غور کریں. اس بات پہ غور نہ کریں کہ یہ جسم کا لفظ کیوں کہہ رہے ہیں. میرا جسم میری مرضی کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتیں کوئی کپڑے اتار کے گھومنا چاہتی ہیں سڑکوں پہ, یا وہ رنگا رنگ مردوں سے کوئی تعلقات رکھنا چاہتی ہیں. عورتیں تو مردوں سے ایسے تعلقات رکھنا ہی نہیں چاہتی, یہ تو مردوں کے مسائل ہیں, یہ تو مرد ہیں جو ایسی پلاننگ کرتے ہیں یا ایسی سوچ میں ہمیشہ ہوتے ہیں. عورتوں کے تو یہ مسائل ہی نہیں ہیں. عورتوں کے تو یہ مسائل ہیں کہ برابری کا حقوق کس طریقے. ٹھیک ہے, ہمارے اسلام نے, ہمارے مذہب نے عورتوں کو بہت حقوق دیے ہیں, بہت حقوق دیے ہیں, لیکن پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپلائی نہیں کی جاتی, کہنے کی حد تک ہیں یا کتابوں میں ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا غور کریں کہ اگر کوئی رو رہا ہے تو اس کو چپ کرائیں اور اس کی باتیں نہ بنائیں کہ یہ رو کیوں رہا ہے, اس کا مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کس دکھ میں ہے, کس تکلیف میں ہے. انٹرنیشنل لیول کا دن ہے, خواتین کا عالمی دن ہے, جو کہ ہم عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہر دن ہی عورت کا دن ہے, لیکن اس کو منانے کی خاص وجہ ہمارے ہاں دو مختلف قسم کی سوچیں ہیں. ایک سوچ ایسی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے اور یہ مغربی تہوار ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, یہ جلسے جلوسوں میں اور ریلیوں میں اور یہ سیمینار جو ہم کرتے ہیں اس کا ایک پازیٹیو اور مثبت پہلو سامنے آتا ہے, اور وہ یہ اجاگر کرنا ہے کہ عورت کو اس کی اپنی شخصیت, اس کے اپنے تشخص کے حوالے سے پہچاننا, اس کی کیا رائے ہے, اس کی کیا آواز ہے, وہ کیا کہنا چاہتی ہے, اس کی کیا خواہشات ہیں, اس کو ابھارا جائے. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اربن سٹی ایریا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ظاہرہ اسے ایک حد تک آزادی موجود ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری میرا خیال ہے 50% سے زیادہ جو آبادی ہے خواتین کی وہ ان سہولیات سے محروم ہے, اور یہ آواز جو ہم اٹھاتے ہیں یہ اسی تناظر میں ہوتی ہے کہ انہیں بھی ان کے حقوق دیے جائیں اور انہیں بھی ہم آگے لے کر آئیں, اور عورت ہونے کے ناطے ان کے تشخص کو, ان کی شخصیت کو, ان کی آزادی کو اور ان کی زندگی کو نمایاں کیا جائے. میں سمجھتی ہوں کہ 8 مارچ کا جو دن ہے وہ ایک بین الاقوامی طور پر جو ہے عورتوں کا دن ہے, اور یہ اس لیے اہم ہے کہ ایک طرح سے یہ عورتوں کو ان کی اہمیت کا احساس دلانا اور خود عورتوں کو اس کے اہم ہونے کا احساس دلاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے وہ جو مسائل ہیں, جو ہمارے سماجی مسائل ہیں, جو گھر سے نکلنے تک ان کے ورک پلیس پر ان کے ساتھ ہوتے ہیں, وہاں سے واپسی پر ان کے ساتھ ہیں, اور مسلسل ایک نفسیاتی طور پر ان کے ساتھ رہتے ہیں, ان پر وہ فکر کر سکتی ہیں, سوچ سکتی ہیں, ان کے حل نکال سکتی ہیں. اور جیسے جو گیدرنگز ہوتی ہیں اس حوالے سے, ظاہر ہے وہ اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ ان کا کوئی نہ کوئی ان کا کوئی مسئلے کا حل نکل سکے, یا انہیں کوئی ایک سوچ دے سکے جن سے ان کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں. خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے آج اکیڈمی آف لیٹرز میں جو پروگرام تھا وہ آپ نے دیکھا.
लोगों ने क्या कहा, लोगों ने क्या सुना, क्या समझा। मेरा ख्याल है कि हमें हर दिन खातून का एहतराम करना है, हमें हर दिन उसी खातून का एहतराम करना है जो हमारे घर में मौजूद है। वो हमारी माँ है, वो हमारी बेटी है, वो हमारी बहन है, वो हमारी बीवी है। हम उन सब का एहतराम करेंगे, इज़्ज़त करेंगे। औरत को उसका जायज़ मकाम मिलना चाहिए, मकाम दिया है। सबसे पहले इस्लाम ने उसको वो मकाम दिया है जो कहीं और नहीं मिल सकता। खालिद मजीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।